नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, दुनिया के हर खित्ते के अंदर जादू का वजूद मौजूद है और ये हर खित्ते में जो जादू किया जाता है उसके अलग अलग असरात मुरतब होते हैं। अब मिसाल के तौर पर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के अंदर जो जादू किया जाता है इसकी नौइयात और इसकी अक़साम मुख्तलिफ हैं। इसी तरह जादू यूरोप के अंदर जो जादू किया जाता है वो थोड़ा इन तमाम से मुख्तलिफ है। फिर अगर देखा जाए अरब के अंदर जो जादू किया जाता है, इराक़ के अंदर, यमन के अंदर, या इस तरह के जो जादू होते हैं इनकी हैयत और इनकी तमाम किस्म की जो चीज़ें जो हैं मुख्तलिफ होती हैं। जनूबी अफ्रीका और साउथ अफ्रीका या शुमाली कोरिया वगैरह, यहाँ भी जादू के असरात पाए जाते हैं। वो जादू बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो तमाम दुनिया के जादुओं से मुख्तलिफ जादू है। गोया के हर इलाके में, दुनिया के हर खित्ते में जो जादू का वजूद तो है, लेकिन जादू को मुख्तलिफ ज़ावियों से किया जाता है, मुख्तलिफ तरीक़ाकार से किया जाता है, फिर उसके असरात भी मुख्तलिफ होते हैं। तो ये दुनिया का एक ख़तरनाक जादू है जिसका नाम है सहर मरसूद के नाम से इसको उलमाए आमिलीन इसको जानते हैं। इसके वारदात का तरीका जो होता है अगरचे वो इतना सख्त नहीं होता, लेकिन इसकी अलामात और इसके मुरतब शुदा असरात जो होते हैं वो बहुत ही ख़तरनाक और भयानक किस्म के होते हैं। और इसका इलाज भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर इसके इलाज के और भी काफ़ी सारे तरीके हैं, आसान सा एक तरीका आपके सामने रख रहा हो। सबसे पहले पर चलते हैं इस जादू की तरफ। ये जादू होता कैसे है? वैसे इसका मायना जो है वो घात लगाने के मायने में आता है, यानी घात लगाना। ये जादू दुनिया के ख़ुसूसन अरब अमारात के अंदर, और ज़ाहिर है अब तो पहले तो ये महदूद था अरब अमारात तक, अब अरब अमारात से निकलता हुआ यूरोप में ये जादू चला गया है। और बैद नहीं है कि ये पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर भी ये जादू असरा, बल्कि इंडिया के अंदर सुना है कोई इसके केसेस आने लग गए हैं। अब ये जादू सहर मरसूद जो है ये करता कैसे हैं? ये इसको ज़मीन के नीचे डालना ज़रूरी होता है। मतलब कुआं है, गहरी जगह है, उस जगह इस जादू के मतलब तवीज़ात वगैरह जो होते हैं उनको वहाँ डाल देते हैं। फिर इनके असरात कैसे क्या होते हैं? इनके जो असरात होते हैं वो जिस बंदे का नाम यहाँ मेंशन किया गया होता है उस बंदे को फौरी तौर पर अपने निशाने में लेना शुरू कर देते हैं। फिर नतीजा ये निकलता है कि जिस बंदे के ऊपर ये असर जादू किया जा रहा होता है उसके सर दर्दी उसको शुरू हो जाती है, सर दर्दी भी शुरू हो जाती है। उसकी हालत जो है उसके अंदर बेजारी पैदा होना शुरू, जिसको उकताहट बोलते हैं, और दिल सीने के अंदर घुटन सी कैफियत, मतलब सीना तंग सा होना शुरू हो जाता है। ये उनकी अलामात हैं। अब ये बाज़ दफ़ा सहर मरसूद जो है कारोबारों वगैरह के ऊपर भी किया जाता है, इंसान के ऊपर भी किया जाता है, ज़बान बंदी भी इसकी की जाती है। तो ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये जादू किया जा रहा है। अब चलते हैं ये तो हो गई इसकी अलामात। अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ। इसका इलाज कैसे किया जाए? इसका जो इलाज है वो ये है, कुरान मजीद की एक आयत है, पहले मैं वो आपके सामने पढ़ देता हूँ। अलक़ि मा फ़ी यमीनिका तल्क़फ़ मा सनअू इन्नमा सनअू कैदु साहिर वला युफ़्लिहु साहिरु हैसु अता। इस आयत को आपने 1100 मरतबा पानी के ऊपर भी दम करना है, तेल के ऊपर भी दम करना है। पानी आपने पीना है, और पानी जो पीने का जो वक्त है वो सबसे बेहतर ये है कि सूरज तुलू होने के बाद पी लें, उधर ज़ुहर के बाद पी लें, फिर असर के बाद पी लें, फिर मगरिब के बाद पी लें, फिर इशा के बाद पी लें। तो इस तरतीब से आपने ये पानी पीना है। लेकिन याद रखिएगा 1100 मरतबा का अदद आपका पहली मरतबा होगा। पहली मरतबा जब आप पढ़ेंगे वो इसको 1100 का अदद चाहिए होगा। दूसरी मरतबा आपने दूसरे दिन से आपने जो शुरू करना है वो यूँ करना है, आपने किबला रुख बैठ जाना है। किबला रुख सामने मुंह करके किबले की तरफ आपने ये अत्ताहियात की शक्ल में बैठ जाना है और ये पढ़ना है इसको 11 मरतबा। 11 मरतबा इसी आयत को पढ़कर आपने दाएं तरफ फूंक मारनी है। 11 मरतबा फिर इसी आयत को आपने पढ़कर बाएं तरफ फूंक मारनी है।
پھر 11 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر سامنے کی طرف پھونک مارنی ہے، اور پھر اسی طرح 11 مرتبہ پڑھ کے آپ نے پیچھے بیک کی طرف پھونک مارنی ہے، اور پھر آپ نے اسی آیت کو 11 مرتبہ پڑھ کے آپ نے آسمان کی طرف پھونک مارنی ہے، پھر 11 مرتبہ پڑھ کے آپ نے زمین کے اوپر پھونک مارنی ہے، اور پھر آپ نے 11 مرتبہ پڑھ کے ہاتھوں کے اوپر دم کر کے، اب اس ہاتھوں کے ذریعے عام عمل جو ہوتے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں کہ جسم کے اوپر پھیریں اور اثرات نکالیں۔ یہاں آپ نے ایک مرتبہ تو ایسا کرنا ہے کہ پورے جسم سے یوں اس نیت سے کہ اثرات نکالنے ہیں، لیکن آگے آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے پہلے یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا کہ آپ نے پڑھتے ہوئے دائیں طرف جب پھونک ماریں گے، بائیں طرف پھونک ماریں گے، سامنے پھونک ماریں گے، پیچھے پھونک ماریں گے، اوپر نیچے ہاتھوں پہ، اس نیت سے اور اس پختہ یقین سے آپ نے دم کرنا ہے کہ ہم دم کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کلام پاک کی برکت سے انشاءاللہ دائیں طرف سے کوئی جادو اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ اس کلام پاک کو ہم پڑھ رہے ہیں، بائیں طرف سے کوئی جادو اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ اس کلام پاک کو ہم پڑھ رہے ہیں، سامنے کی طرف سے کوئی جادو اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ اس کلام پاک کو پڑھ رہے ہیں کہ اس کلام پاک کی برکت سے پیچھے کی طرف سے کوئی جادو اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ اس کلام پاک کو پڑھ رہے ہیں آسمان کی طرف سے، اوپر سے ہمارے اوپر سر کی طرف سے یا جسم اوپر کی طرف سے کوئی جادو جنات شیاطین ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکیں گے۔ زمین کے اوپر بھی آپ نے دم کرنا ہے اور پینا بھی ہے، جسم کے اوپر بھی۔ اب دیکھیں آپ کا حصار بھی لگ جائے گا، اور آپ نے اب 7ویں مرتبہ جب جسم کے اوپر پہلے، اب اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ ٹوٹل پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے انگلیوں کے اگلے حصے اور پورے جو ہے اس جگہ کے اوپر دم کر کے اس کے ذریعے جہاں تک ممکن ہو مساج کریں، یعنی ایسے ایسے ہاتھوں کو جسم کے اوپر جہاں جہاں تک ممکن ہو آپ ہاتھ پھیریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس سے جادو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا، کیونکہ اس جادو کا تعلق زمین کے ساتھ زیادہ ہے۔ یہ جادو یا تو دفن ہوتا ہے، یا تو یہ جادو نیچے سے کیونکہ کنویں کی طرف ہوتا ہے، یا نیچے زمین میں دفن ہوتا ہے، یا اثرات اس کے کیونکہ اس کے اثرات سحر مرصود کے اثرات گہرائی سے اونچائی کی طرف آتے ہیں۔ اس لیے اس آیت کو آپ نے 1100 مرتبہ پہلے دن جب دم کیا تھا، اس کے بعد دوسرے دن سے یہ عمل آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، اور یہ عمل آپ نے لگاتار 11 دن کرنا ہے۔ اس میں ناغہ بالکل کسی صورت میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ناغے کا نقصان تو کوئی نہیں ہوگا، لیکن یہ اور نقصان تو نہیں ہوگا کہ آپ کے اوپر طبیعت خراب زیادہ ہونے لگ جائے۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ اب اس کا علاج جو آپ کا پہلے 11 دن میں ہونا تھا، اب 41 دن سے پہلے علاج نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے اس کے اندر ناغہ بالکل نہیں کریے گا، کیونکہ جادو کا ویسے بھی یاد رکھیے گا، جادو کا کوئی بھی علاج ہوتا ہے، جادو کا کوئی بھی عمل ہوتا ہے، جب وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں آپ کا ایک دشمنی ہو چل رہی ہوتی ہے، ایک مقابلے کی صورت چل رہی ہوتی ہے، اسی کے اندر دفاع بھی ہوتا ہے، اسی کے اندر آپ کا اقدام بھی ہوتا ہے۔ اب جب آپ پیچھے ہٹ جائیں، نہ آپ کا دفاع مضبوط ہوگا، نہ آپ کا اقدام تو ویسے ہی چلا گیا۔ جب اقدام اور دفاع دونوں نہیں ہے تو آپ سے اپنے دشمن کو اپنے گویا کے سرحد حوالے کر دی ہے۔ جب دشمن کو چوکی اور سرحد آپ نے حوالے کر دی ہے تو اس کا قبضہ آپ کے پوری باڈی کے اوپر پھیل جاتا ہے۔ لہٰذا علاج کو درمیان میں، جادو کے علاج کو درمیان میں ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کا بہت نقصان ہوتا ہے، بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کئی مریض ایسے ہوتے ہیں جو بالکل سیٹ نہیں ہو پا رہے ہوتے، کئی جگہ سے تعویذ لے چکے ہوتے ہیں، کئی بڑے بڑے عاملین سے علاج کرا چکے ہوتے ہیں، بڑے بڑے عاملین سے علاج کرانے کے باوجود بھی ان کے اوپر رتی بھر بھی ان کو طبیعت کے اندر اچھا محسوس نہیں کرتے، رتی بھر بھی ان کو فائدہ نہیں ہو پا رہا ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے علاج کو ایک عامل سے، ایک معالج سے اپنا علاج جب شروع کرتے ہیں راستے میں چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوسرے سے شروع کر دیتے ہیں تو پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ چل رہا ہوتا ہے کہ جو قوت آپ کی دشمن تھی، جو چیز آپ کی مخالف تھی، اب اس کے اندر ٹریٹ پان آنا شروع ہو گیا، اس کے اندر انا جاگنے لگ گئی۔ وہ سمجھتی ہے کہ اب میرے مقابلہ کرنے کی تو کسی کے اندر جرات نہیں ہے، میرا مقابلہ کرنے کی تو کسی کے اندر طاقت نہیں ہے۔ اب وہ اس قسم کے اس کے دماغ کے اندر خیالات جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب اس طرح کے خیالات آئیں گے تو ظاہر ہے اس کے اندر انا بڑھ جائے گی، جیسا کہ جنات کے بارے میں مشہور ہے
کہ جنات پہلے نہیں اتنا حاوی ہوتے تھے انسانوں کے اوپر، لیکن جب لوگ سفر کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے، جب تجارتی قافلے سفر کرتے تھے اس وقت، کیونکہ آبادیاں کم تھی، جنگلات زیادہ تھے، ان کا وجود تھا، تو وہ جا کر وہاں یہ دعا مانگتے تھے، الفاظ کہتے تھے کہ اس وادی کے جن کی میں پناہ چاہتے ہیں، ہم قافلے والے وادی کا جن کا جو بڑا سردار ہے جنوں کا، ہم اس کی پناہ چاہتے ہیں۔ تو جنات کے اندر یہ گھمنڈ آنے لگی، اچھا ہم تو اعلیٰ افضل ہیں، دیکھو اشرف المخلوقات ہو کر بھی ہم سے پناہ مانگ رہے ہیں، ہم سے حفاظت مانگ رہے ہیں، ہم سے سیکورٹی مانگ رہے ہیں۔ تو اس طرح کی انانیت جب ان کے اندر جاگنے لگ گئی تو یہ انسانوں کے اوپر حاوی ہونا شروع ہو گئے۔ جب انسانوں کے اوپر حاوی ہونا شروع ہو گئے، پھر اس کا علاج کرنے کے لیے اب کتنے پاپڑ میلنے پڑتے ہیں، کتنے تگ و دو کرنی پڑتی ہے، کتنا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ وجہ کیا تھی کہ ہم نے خود ان کی انا کو جگایا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب جادو کی انا کو، جب جادوئی طاقتیں، کیونکہ اس کے پیچھے بھی شیاطین ہوتے ہیں، جب ہم ان کی انا کو جگا رہے ہوتے ہیں، ان کی انا کو تسکین بخش رہے، ان کی انا کو غذا دے رہے ہوتے، تو اس کا نقصان کیا نکلتا ہے؟ اس کا نقصان یہی نکلتا ہے، پھر یہ جادو کا علاج بہت بہت زیادہ گھمبیر اور مشکل ہو جاتا ہے۔ لہذا جادو کے علاج کے اندر ہرگز یہ ایک ناغے والی جو کیفیت ہے بالکل قابل برداشت نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھیے گا، اس کا علاج اگر آپ علاج ناغا کریں گے، جو چیز آپ کا علاج 10 دنوں میں ہونا تھا اب وہ 40 دنوں میں ہوگا، جس کا علاج 40 دنوں میں ہونا ہوگا اس کا علاج 120 دن سے بھی زیادہ کراس کر جائے گا۔ لہٰذا جادو کا اندر، علاج کے اندر یا تو شروع کریں تو اس کا ناغا ہرگز نہ کیجیے گا۔ اب یہاں میں نے علاج کی کچھ ترتیب بتائی تھی کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، لیکن ایک چیز اس کے اندر ایڈ کر لیں، دو چیزیں۔ ایک تو یہ ہے سحر مرصود کے حوالے سے جو خاص دم ہے، اس کے اندر ایک بسم اللہ کا عمل ہے۔ وہ بسم اللہ کا عمل وہ خود آپ کر نہیں سکتے، بلکہ آپ کو سننا پڑے گا۔ ہمارا ایک رقیہ ہے، ہم اس رقیے کے اندر وہ عمل بسم اللہ کا شروع میں لگا دیا ہے۔ آگے بھی قرآن مجید کی جادو کے حوالے سے جو آیات ہماری ہے وہ مختلف آیات ہے، اور مختلف وقتوں کے اندر ہم نے اس کو ریکارڈ کرا ہے۔ شروع میں بسم اللہ کا وہی عمل جو سحر مرصود کو سننے سے فائدہ بخشتا ہے، وہ عمل بھی ہم نے لگا دیا ہے۔ اس کا لنک ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، آپ وہ عمل وہ جو ہے رقیہ شریعہ کوشش کیجیے گا 11 دن لگاتار صبح شام لائیو چلائیں اور اس کو سنیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو اس کا کافی سارا اچھا اثرات آپ کو ملیں گے۔ لیکن یہاں اہم بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ جادو کا تعلق، اس سحر مرصود کا تعلق جادو زمین کی گہرائی سے ہوتا ہے۔ زمین کیونکہ یہ کنویں کے اندر ہوتا ہے، یہ دفن ہوتا ہے، عمومی طور پر زیادہ یہ جادو ایسے کیا جاتا ہے، دریا کے، ندی نالوں کے جگہوں کے اوپر بھی کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 100 میں سے 80% یہ جادو زمین کی گہرائی سے کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا علاج کے لیے یہی آیت جو میں نے پہلے سے پڑھی تھی، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ السَّاحِرِ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اس کو آپ نے 313 مرتبہ، اس کی تعداد بدری صحابہ کی تعداد کے مطابق ہے، یاد رکھیے گا، اس تعداد کے مطابق آپ پڑھ کر آپ اس کو زمین کی نیچے والی جگہ، ڈھلوان والی جگہ جہاں بھی کہیں ہو، ایسے ڈھلوان اترائی ہو یا گہرائی ہو، نیچی جگہ کے اوپر آپ نے پانی، اس کو ایسے بوتل وغیرہ پانی کے روزانہ بہا دینی ہے 3 دن لگاتار۔ آپ 5 لیٹر پانی جمع کر لیں یا 3 لیٹر جمع کر لیں، اس کے اوپر دم کر کے اس کو 3 دن لگاتار آپ اس پانی کو بہاتے رہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ جادو ٹوٹ جائے گا، اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ یہ جادو بھیانک بھی ہوتا ہے، خطرناک بھی ہوتا ہے اور خفیہ بھی ہوتا ہے، اس لیے اس جادو کی ابھی تک ریسرچ جاری ہے، اور ہم اس کے وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے آپ کو اور علاج بھی بتا رہے دیں گے۔ یہ علاج وہ تھا جو ہر بندہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاج کے لیے ہم نے جو ایک ترتیب تجویز دی ہے اور ہم اس کا تجربہ کر چکے ہیں، ہمارا ایک کورس ہے، وہ جس بندے کے اوپر جادو ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ 7 دن سے لے کر 21 دن تک، اول تو انشاءاللہ 7 دن میں وہ جادو ٹوٹ جائے گا۔ ہم نے اس کا ایک کورس تشکیل دے دیا ہے اور اس کا ہم نے چیک بھی کر چکے ہیں اور اس کا ہم بہترین قسم کے نتائج بھی پا چکے ہیں۔
تو اس کے اندر کافی ساری چیزیں ہیں ہمارے کورس کے اندر، وہ یہ ہے کہ آپ 7 دن کے اندر اول تو انشاءاللہ مکمل آرام آ جائے گا، لیکن اس کی حد لیمٹ جو ہے وہ 21 دن ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ وہ کورس کرنا چاہتا ہے، وہ کورس منگوانا چاہتا ہے، تو ہمارے نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبروں کے اوپر بھی رابطہ کر سکتا ہے، اور یہاں کومنٹ باکس کے اندر بھی اپنا چیز لکھ سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔